सीरियल किलर तानेदार नॉवल केस नंबर 29। वो भाई है तुम्हारा, जेम्स ने भड़क कर कहा। तो मार्क ने लापरवाही से बाप को देखा। मैं आपको 1000 बार भी यही कहूँगा कि मैंने नहीं किया तो नहीं किया। मार्क, जेम्स गुस्से से उसकी जाने बढ़ा। तुम मुझसे दूर रहो, वो माफिया किंग है और तुम्हें चुटकियों में मिसल देगा। तुम्हारे वजूद की भी खबर नहीं होगी किसी को। जेम्स उसे रोकने के लिए बोला। आप आप मुझे डरा रहे हैं? उससे उससे डराएंगे? उसे मार्क खत्म कर देगा, अब देख लीजिएगा। मार्क बुलाकर को ले गया। मार्क, जेम्स साड़ा मगर कोई असर नहीं हुआ और वह वहां से चला गया। जेम्स को इल्म था जैक्सन किसी एक की भी परवाह नहीं करेगा, वो मार्क को मार भी देगा। उसके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो मार्क की वजह से परेशान था जो पागलपन कर रहा था। जैक भी वहीं आ गया। कुछ पता चला? उसी ने कराया है डैड ये सब। जेम्स जरा भड़क कर बोला। जैक खामोश हो गया। उसको रोको, मौत के करीब हो जाना कल मंदी नहीं नहीं समझ आ रही अभी उसे। जेम्स मुठियां बींच कर बैठ गया। जैक भी अपनी चेयर खींच कर बैठा। दोनों किसी गहरी सोच में उतर गए। मार्क गुस्से से भिड़ रहा था। हाँ, उसी ने हमला कराया था जैक्सन पर। अगर जैक्सन तो क्या, एली भी नहीं मरी। वो हथेली पे मुट्ठी मार गया। क्या उसे वाकई ऑर्थर से मिल जाना चाहिए था और सब्र करना चाहिए था? वो अपने गुस्से में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। हाँ, क्योंकि शायद वो अकेले के लिए जैक्सन को हरा नहीं सकता। ऑर्थर और मार्क को मिल जाना चाहिए था। मार्क गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी घुमाई और ऑर्थर को कॉल भी मिला ली। जैक्सन और हेनरी कमरे में थे जबकि एले हल्का सा मुस्कुरा के शाने झुका गई। बेला भी मामूली सा हंस थी। आओ हम दोनों बातें करते हैं, बाहर वॉक करते हैं, वो बोली। उसका मकसद एले को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था और एले को नुकसान पहुंचाने के ऑर्डर्स भी उसके पास नहीं थे। वो दोनों बाहर आ गई और वॉक करने लगी। एले के चेहरे पर ठहरी मुस्कुराहट पर बेला ने उसका चमकता चेहरा और उस चेहरे में से झांकते कुछ निशानात को देखा। जैक्सन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ? बेला के अचानक पूछे गए सवाल पर वो जरा शर्मा सी गई। जी, जैक्सन मेरी ज़िंदगी का पहला शख्स है जिसने मुझसे मोहब्बत की है और वो बहुत बहुत अच्छे हैं। एले काफ़ी खुश थी। हम्म, अच्छा अच्छा बस तुम्हारे लिए बाकी अच्छा अच्छा बस तुम्हारे लिए ही है, बाकी दुनिया का क्या? वो लोगों को बेरहमी से मार देता है। बेला वैसे ही बोली। एले रुक गई। ये बात तो उसे भी बहुत खौफजदा रखती थी, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी खुश थी और एक और खौफ उसके वजूद में भर गया था। बेला उसकी उतरी हुई मासूम शक्ल देखकर खुद भी उसके क्यूट फेस पे चुटकी काट गई। तुम परेशान ना हो, तुम्हारा मसला नहीं है ये। वो हल्का सा हंसी। लेकिन ये सच है। वो नजरें झुका गई। बेला कुछ भी नहीं बोली। मुझे क्या करना चाहिए ऐसे कि जैक्सन एक अच्छा इंसान बन जाए? वो अपनी अक्ल से एक ज़बरदस्त सोच लाई थी। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए तुम्हें। अचानक हेनरी की आमद पर दोनों दिल थाम गई। हेनरी ने आईब्रो उचका कर देखा। ये लड़की एक बहुत बड़े माफिया किंग की बीवी है और ये लड़की अपनी जान में ब्लैक बेल्ट है। फिर भी दोनों डर गई। हेनरी ने नफी में सर हिलाया। हेनरी, तुमने हमें डरा दिया, एले खफगी से बोली। ओ, करो शोना मोना। वो उसके दोनों गाल खींच गया। एले ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। कितनी चीप हो तुम हेनरी, बेला सड़कर बोली थी। अभी चीपनेस वाला सेशन शुरू नहीं किया तुम्हारे साथ। फिर तुम्हें कैसे पता चला मैं चीप हूँ? और सीने पे हाथ बांध गया। भाभी है वो तुम्हारी। बेला ने एले को पीछे किया। ओह हेलो, पानी कम चाय। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। भाभी होगी तुम्हारी और तुम होगी इसकी। मेरे अंदर कोई भाभी मेरे अंदर कोई भाइयों वाले जज्बात नहीं, तो सीधी रहो तुम। हेनरी ने एले को खींचा। एले जबकि खिलखिला रही थी। जैक्सन को चाहिए तुम्हें खूब मारे, बेला भड़की। उसे मुंह कौन लगाता है? और एले के शाने पर हाथ फेराता मज़े से बोला जबकि बेला आगे चली गई। तुम्हें नहीं लगता ये जल रही है? वो उसके कान में घुस कर बोला जबकि एले हंसते हुए सर हिला गई।
کیا بات ہے، میری پرسنالٹی پر لڑکیاں مرتی ہیں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور ایلے نے ہنستے ہوئے اوپر دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے سے جیکسن صاف دکھائی دے رہا تھا اور ایلے نے اس کی سمت دیکھا تو ہنری کا بازو ہٹانا چاہا۔ ہنری نے بھی اوپر دیکھا۔ نہ کرو ایسا ایلے، تم میرا دل توڑ رہی ہو۔ اس جنگلی سانڈ کی وجہ سے ایک حسین جنگلی لڑکے کے ہاتھوں کو ہٹا رہی ہو۔ ہنری کہاں سدھرنے والا تھا۔ بیلا بھی غصے سے بھری اسے دیکھ رہی تھی۔ جیکسن بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے دونوں ہم دونوں کو مار دیں گے۔ ہنری نے سیدھی طرح ہاتھ ہٹایا اور جیکسن پیچھے ہٹا گویا وہ نیچے آ رہا تھا۔ ایلے ایلے مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دے گا۔ ہنری کو تو جان کے لالے پڑے تھے، جبکہ بیلا کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ اچھا تھا، مار ہی دیتا اس کو تو۔ جیکسن نیچے آیا اور وہ دونوں اس سے بچ کے پیچھے ہٹے۔ ایلے کا پاؤں پھسلا۔ ایلے، ہنری اسے پکڑتا ہی کہ وہ پیچھے کی سمت گر گئی اور پتوں میں پڑی کسی بدبودار چیز سے ٹکرائی۔ جیکسن ہوا کی طرح اس تک پہنچا اور بیلا بھی۔ ایلے ہاتھ دو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایلے جلدی سے اٹھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی کہ مڑ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے پتے ہٹائے۔ ایلے ہاتھ دور، ایلے ہاتھ دو، کیا کر رہی ہو؟ ہنری بھی بولا۔ ایلے، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اسے ٹچ مت کرنا۔ پتے ہٹتے ہی سب کو دکھائی دے رہا تھا، بیلا بھی بولی۔ مگر ایلے نے سارے پتے ہٹائے تو ایک لڑکی کی لاش دیکھ کر وہ سہم کر دور ہو گئی تھی۔ تب تک جیکسن بھی نیچے اتر چکا تھا۔ ایلے کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جیکسن نے اسے سینے میں بھر لیا اور ہنری نے اپنے جوتے سے اس لڑکی کو سیدھا کیا تو وہ تینوں ہی اسے پہچان نہ سکے۔ ایلے تو جیکسن کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ ہنری نے جیکسن کی جانب دیکھا۔ اگر میں کسی کو مارتا تو مجھے اپنے گھر کے لون میں لاشیں چھپانے کی عادت نہیں، اور تم میں اتنی جرأت نہیں۔ وہ دونوں بیلا کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کسی کو نہیں مارا آج تک، وہ پریشانی سے بولی تھی، جبکہ جیکسن سر جھٹک گیا۔ بنتی بہت کچھ تھی کچھ بھی نہیں۔ ایلے سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہے کون پھر یہ، اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہنری حیران تھا۔ گارڈز مر گئے ہیں جو یہاں اچانک ایک لاش آ گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ غصے سے جمپ لگا کے اوپر چڑھا اور ایلے کو بھی جیکسن نے اوپر چڑھایا۔ بیلا خود چڑھ گئی تھی اور ایلے کی نگاہ جاتے جاتے اس لاش پر اٹھی گئی۔ وہ تھک گئی وہیں۔ وہ لاش کو دیکھنے لگی۔ روزی، اس کے لب پڑپڑائے۔ جیکسن، ہنری اور بیلا اسے دیکھنے لگے تھے۔ بیلا کے دماغ میں اس نام کا کہیں ذکر ہوا تھا۔ اس نے کبھی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ نام سنا ضرور تھا۔ روزی، ایلے آگے بڑھی۔ وہ اس کی دوست تھی۔ برسوں بعد بھی وہ اس کا چہرہ شناخت کر گئی تھی۔ روزی، وہ روتے ہوئے دوبارہ نیچے اتر گئی اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر چھنٹیاں چڑھ رہی تھیں۔ اس کے پیشانی پہ خون سوکھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا سا ہو گیا تھا۔ روزی، تمہیں کس نے مارا ہے؟ تم کیسے مر گئی؟ وہ اسے ہلاتی ہوئی پوری طرح رونے لگی۔ جیکسن نیچے اترا اور ایلے کو زبردستی بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ جیکسن کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ روزی کے پاس بیٹھی تھی۔ جیکسن اسے لے کر زبردستی اوپر آ گیا۔ اس لاش کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلواؤ، جیکسن نے بڑے ضبط سے ہنری سے کہا، جو سر ہلا گیا، جبکہ بیلا اپنے قدموں پر آگے بڑھ گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ نام میں نے کہیں سنا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ہنری نے اس کی صورت دیکھی اور ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ بات دوبارہ منہ سے مت نکالنا۔ بہت سختی اور برہمی سے وہ یہ بات اسے باور کرا رہا تھا۔ جاؤ اندر، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر بیلا، آئی سیڈ گو، وہ بولا تو وہ اندر چلی گئی اور ہنری نے اس لاش کو گارڈز کو جھاڑ کر گھر سے باہر نکلوایا، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹکا ضرور بیٹھ گیا تھا۔ اتنی سیکیورٹی ہونے کے بعد اندر لاش کیسے آئی؟ کیسے اسی جگہ پہ رکھی گئی جہاں اس گھر کے رہنے والے مکینوں کی نظر جاتی؟
نہیں جیکسن، چھوڑے مجھے، وہ میری دوست ہے، وہ میری دوست ہے، اس کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ میری دوست ہے، چھوڑے مجھے۔ ریلیکس، ریلیکس، وہ مر چکی ہے۔ جیکسن کے لیے ہمیشہ سے سب سے مشکل کام اس کو تکلیف میں دیکھنا تھا۔ بیلا لب دبائے ہوئے تھی، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بہت زیادہ غمگین تھی۔ ہینری نے اسے روک دیا تھا، وہ یہ بات نہ کرے، تبھی وہ خاموش کھڑی تھی۔ ایلے، جیکسن کو پہلی بار کسی انسان پہ مرتے دیکھا تھا، ورنہ جتنا اس کے بارے میں سنا اور سمجھا تھا وہ بے رحم ترین تھا، جیسے کوئی جانور کو چیٹ پاڑ کر دے، لیکن بالکل بھی احساس نہ رکھے، جس میں احساس کے جذبات ہی نہ ہو۔ وہ اسے پکار رہا تھا، بیلا سامنے ہی کھڑی تھی، ہینری بھی وہیں آ گیا۔ کس نے مارا ہے اسے؟ آپ نے مارا ہے نا؟ آپ ہیں، آپ ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ بیلا نے بھی یہی کہا تھا۔ میں کیسے آپ سے محبت کر سکتی ہوں؟ آپ نہایت گندے انسان ہیں، آپ نے میری دوست کو مار دیا، جس سے ملنے کے لیے میرا دل تڑپتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ میں آپ سے کہوں میری دوست کو ڈھونڈے، اسے لے آئے میرے پاس، لیکن آپ نے اسے مار دیا۔ جیکسن، آپ جانور ہیں، ہٹ جائیں، دور ہو جائیں مجھ سے۔ وہ چلانے لگی، جیکسن کو دھکے دینے لگی۔ ہینری نے غصے سے بیلا کو دیکھا تو وہ منمنا اٹھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ جیکسن نے کسی بات پر توجہ نہیں دی اور اس کو سینے میں بھینچ لیا۔ اسے جس نے بھی تکلیف دی تھی وہ اسے چھوڑتا نہ، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کوئی مرے یا جیے، لیکن ایلے کو باقاعدہ تکلیف دی گئی تھی یہاں۔ اسے سب سمجھ آ رہی تھی، اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اسے خود میں سموئے۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، لیکن ایلے تھی، قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، آپ قاتل ہیں اور میں قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ اسے پوری طاقت سے دھکیل گئی۔ جیکسن نے خود سے اسے چھوڑ دیا، ورنہ کہاں اس میں اتنی ہمت تھی کہ اسے دور کر پاتی۔ اور ایلے اٹھ کے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ کمرے کا لوک چڑھا دیا۔ ہینری آگے بڑھنے لگا، جیکسن نے ہاتھ سے اسے روکا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیلا کی طرف دیکھا۔ یہ سچ تھا، بیلا خود کو اس سے کور رکھتی تھی اور ڈرتی نہیں تھی، لیکن اس وقت اسے بہت ڈر لگا تھا کہ واقعی اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تم جانتی ہو روزی نام کی کسی لڑکی کو؟ اس کے سوال پر بیلا نے ہینری کی طرف دیکھا۔ اس سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہینری، مجھے تم تھوڑی دیر بات کرنے دو، وہ تحمل سے بولا، جیسے ضبط کر رہا ہو۔ ہینری خاموش ہو گیا، لیکن بے چین تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم جانتی ہو؟ جیکسن کافی سنجیدہ تھا۔ نہیں، بیلا نے سر اٹھایا، میں نہیں جانتی، اور نہ ہی میں نے اس چہرے کو کبھی دیکھا ہے، لیکن میں نے یہ نام سنا ہے۔ جیکسن چونکا، ہینری سر تھام گیا۔ کہاں؟ اور اس کا اشارہ کافی تھا۔ بیلا کی بے وقوفی پر وہ کڑوا گونج بھر گیا، شاید کسی کے منہ سے، لیکن مجھے یاد نہیں کس کے۔ بیلا نے بات سنبھالنی چاہی۔ تم پاگل یا نفسیاتی تو ہو نہیں کہ تمہیں یاد نہ آئے کہ تم نے یہ نام کس کے منہ سے سنا ہے۔ مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر سوچ کر بتاؤ۔ حکم صادر کرتا وہ وہاں سے اسٹڈی میں چلا گیا، جبکہ ہینری نے بیلا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب اگر تم یاد نہ کر سکی تو یہ تمہاری گردن اتار کے بھیجا کھول دے گا، اور وہاں سے جانے کا کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے، وہ اسے غصے سے کہتا جیکسن کے پیچھے ہو لیا۔ بیلا نے سانس حلق میں اتارا، یہ سچ تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا، شاید اس نے ایک بار ہی سنا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور دوسری طرف ہینری روم میں آیا۔ جیکسن بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ تم ریلیکس رہو، میں چیک کرتا ہوں۔ وہ تکلیف میں ہے، جیکسن نے دانت پیسے۔ ہینری کچھ نہیں بول سکا۔ اس نے کمپیوٹر کھولا اور اپنے گھر کے چپے چپے پر لگے کیمرے میں وہ ساری فوٹیج دیکھنے لگا تھا۔
اس کا دل جیسے گھٹ چکا تھا، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ وہ کس شخص سے محبت کرتی ہے، کتنی بے دردی سے روزی کو مار دیا تھا اس نے۔ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے کمرے کی کھڑکی سے ڈھلتے سورج کو دیکھا۔ وہ بیڈ پہ اوندھی لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر نیچے پیچھے قالین میں جب سو رہے تھے، اور اس نے پھر رات کی چادر دیکھی۔ اس نے محسوس کیا کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جیکسن کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اتنا تو اسے علم تھا۔ وہ جیکسن کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اندر آ گیا، اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایلے ذرا بھی نہیں ہلی، اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ اگر دیکھا جاتا تو جیکسن کو اس کی پھولی ہوئی آنکھوں پر سخت غصہ تھا کہ وہ کسی اجنبی کے لیے کس شدت سے رو رہی تھی۔ اس نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ جیکسن نے اس کے آنسو صاف کیے، وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے سیدھے ہو گئی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، وہ بھڑک کر بولی۔ آپ قاتل ہیں اور مجھے ایک قاتل سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی بیڈ سے اترنے لگی۔ ایلے، جیکسن اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے روزی کو نہیں مارا، اس نے پہلی بار کسی کو صفائی دی تھی۔ تو کس نے مارا؟ وہ تو اکھڑ ہی گئی، میں اسے ڈھونڈوں گا۔ یو ڈونٹ۔ وہ اس کا چہرہ چھوتا ہی کہ ایلے نے اس کا ہاتھ جھٹکے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی دنیا میں رہ ہی نہیں سکتی۔ مجھے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا یہاں سے۔ آپ جیسے بے رحم بے حس شخص کے ساتھ رہ کر مجھے صرف تکلیف خوف کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ سچی خاصی سنا کے اس کے پاس سے جانے لگی کہ جیکسن نے اس کی گردن پیچھے سے اپنی فلادی گرفت میں جکڑی اور اپنی طرف کھینچا تو وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے میں آ لگی۔ تمہیں محبت ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے تم سے محبت ہوگی اور اس بات کا مجھے پورا فرق پڑتا ہے۔ تم اسے الگ ہونے کا تصور بھی سوچو گی تو تمہارے اس تصور کی بھی ایسی کی تیسی۔ اپنی زبان کو لگام دو ایلے جیکسن روبو، تم روبو فیملی کا حصہ ہو۔ دن رات یہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں اور تمہیں بھی اسی خون میں رنگ دوں گا میں۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، آنکھوں میں اس کی عجیب درندگی تھی جسے بے حسی کی انتہا ہو۔ اس کی جانب قدم اٹھانے لگا اور ایلے رو دی۔ جیکسن، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہاں کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات میرے پاس آنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اس نے پاس فوڈس میں لگی چھری اٹھا لی۔ ایلے نے حلق میں سانس اتارا اور وہ پیچھے ہوتے ہوتے واش روم میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ جیکسن نے ہاتھ پھنسا دیا اور ایلے نے بے رحمی سے اس کے ہاتھ پہ دروازہ مارا۔ وہ یوں ہی جم کر کھڑا تھا جبکہ ایلے کو شدید غصہ چڑھا اور پوری طاقت لگا دی دروازہ بند کرنے میں، جبکہ جیکسن کے ہاتھ پر بار بار دروازہ مارنے سے اس کے ہاتھ کی پشت کی کھال بھی اتر چکی تھی۔ اس نے دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ جیکسن، آپ مجھے مار دیں گے؟ خوف سے تھر تھراتی وہ پیلے زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو تم نے مجھے ابھی سمجھا ہی نہیں ایلے۔ وہ اندر آیا اور اس نے چھری کو سختی سے پکڑا اور اپنے ہاتھ پہ مارا۔ ایک گہرا کٹ اس کے بازو کے گوشت کی رگوں کو چیرتا کٹ لگا چکا تھا اور خون پھوٹ کر ایلے کے چہرے پہ جا گرا۔ جیکسن، وہ چلا اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر اس کی خون کی فوار سے وہ جیسے دہل گئی۔ تم مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ حواسوں میں ہوتا تو شاید کسی اور طرح ڈیل کرتا، لیکن اب شاید وہ اپنی محبت کی انتہا دکھانا چاہ رہا تھا اسے۔ میں قاتل ہوں؟ اس نے دوسرے ہاتھ پہ بھی چھری چلا دی۔ جیکسن، وہ تڑپ کر اس کے بازوں سے خون روکنے لگی، وہ مکمل اس کے خون میں بھرتی جا رہی تھی۔ جیکسن نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے خون سے اپنی انگلیوں کو بھر کر اس نے ایلے کے چہرے پر ان انگلیوں سے نشان بنا دیے۔ دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہو تم میری پسند کو محسوس کرو، کس قدر حسن ہے اس خون میں۔ جب یہ تمہارے وجود پہ چلے گا تو تمہارے اندر ایک تسکین بھر دے گا۔ اس نے ایلے کی شرٹ زبردستی اوپر سے پھاڑ دی اور ساکت کھڑی رہ گئی اور جیکسن نے اپنے خون سے اس کے سینے پہ جیکسن لکھ دیا۔
اور پھر اسے دیوار سے دھکیلتا وہ اس کے لبوں پر اپنی سانسوں کا وہ بوجھ ڈال گیا جس سے اس کی محبت اور عشق بڑے جنون کا پتہ چلتا۔ ایلے خود بھی بے بس تھی، وہ رو دی۔ میں سچ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، تم محسوس نہیں کر رہی کیا؟ وہ اس کے سرخ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایلے نے فرش میں اس کے خون کو ایسے دیکھا جیسے یہاں کوئی جانور کاٹ دیا گیا ہو۔ اس تیزی سے اس کے رگوں سے خون نکل رہا تھا۔ جیکسن، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ جیکسن، خون بہہ گیا ہے بہت۔ وہ خوف سے اس کے بہتے خون پر ہاتھ رکھ گئی۔ تم میرے وجود سے یہ گندا خون نکلنے دو، پھر تمہاری پسند کا خون شامل کر لیں گے اور میں ویسا ہو جاؤں گا جو تم چاہتی ہو، ورنہ میں اپنی خسرت سے کبھی باز نہیں آؤں گا، وہ بولا جبکہ اس کی گردن پہ پیار کرنے لگا۔ ایلے سسک اٹھی۔ مجھے اعتبار ہے آپ کی محبت کا، اب آپ کا کچھ ہو جائے گا جیکسن، اس طرح مت کریں، میں کبھی آپ سے الگ نہیں ہوں گی، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ وہ مسکرا دیا۔ ایلے اس کے جنون پر پاگل ہونے لگی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں نفرت کیسے دیکھ سکتا ہوں میں؟ وہ ہنس دیا۔ پھر سے پیار کیا، پھر پیار کیا اور بار بار کرتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ایلے نے دھڑم سے اس کے بھاری بھر وجود کو واش روم میں زمین بوس ہوتے دیکھا۔ خون جس تیزی سے بہہ چکا تھا، یہ سب ہونا ہی تھا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں، وہ بھاگی اور ہنری کو چلا چلا کے پکارنے لگی۔ ہنری جو بات کر رہا تھا گارڈ سے، وہ تیزی سے اندر آیا۔ بیلا اندر آئی، اسے خون میں لت پت دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور ہنری اندر گھس گیا۔ جیکسن کو دیکھا تو وہ سر تھام گیا۔ تو اپنی ہی موت مرے گا، ہنری، ایلے غصے سے بولی۔ ہاں، آئی بڑی حمایت تھی۔ تمہاری اس سانڈ کو اٹھائے گا کون؟ میں تو نہیں اٹھا سکتا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، بہت زیادہ۔ وہ جیکسن کے پاس بیٹھ کے رونے لگی۔ بیلا نے بھی غصے سے اسے دیکھا۔ اچھا بس زیادہ رو رو کے ثابت نہ کرو کتنی محبت کرتی ہو، اس سے جلن ہوتی ہے مجھے۔ اس کی مسخری ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ہنری نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تو لگا کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اسے اٹھا کر وہاں سے نکلا تو گارڈز نے بھی مدد کی اور بیلا بھی پیچھے سے بھاگی، جبکہ ایلے اس کے خون کو ہاتھوں میں بھر کر چومنے لگی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ نے اتنا خون ضائع کر دیا جیکسن، وہ تڑپ اٹھی۔